रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक 123 आयात कर ली हैं पहले इस पारे की। और मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ जब मैं सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी हम ऑलमोस्ट पूरा पारा ख़त्म करने वाले हैं। मे भी आज के प्रोग्राम में नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम पूरा पारा ख़त्म कर लेंगे। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या रब्बुल आलमीन जैसे हमने ये सूरत अल-हम्द से स्टार्ट किया हमें अन्नास तक भी पहुँचा दे। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग जैसे पहले इस पारे के लिए बात कर रहे हैं इसी तरह से हम 30th पारे के बारे में भी बात कर रहे होंगे। आज जो हम अभी तक हमने जो पढ़ा था हमने बनी इसराइल के बारे में पढ़े थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक एक बात जो बनी इसराइल के बारे में बताई कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले उनको ये कहा था कि इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। तो फिर कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बाद उम्मत मुसलमा को जो है वो एजाज़ बख्शा था। तो उनकी जो खामियां थी वो अल्लाह ताला ने 10 जो रुकू थे उसके अंदर बयान की और हमने एक एक बात को अच्छे से समझ लिया। और इसमें बताने का मकसद क्या था आपको पता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये चाहते थे कि हम लोगों में वो खराबियां ना आए ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि क्या चीज़ें ठीक हैं और क्या चीज़ें गलत है, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज़ हो के किस तरह से उन्होंने अल्लाह ताला की नाराज़गियाँ मोल ली थी। और आखिर में जब हमने पढ़ा था जो हमने शुरू में जब इनके बारे में पढ़े थे तो आयत नंबर 48 से 47 एंड 48 दो आयत से इनके बारे में शुरू हुआ था कि ये क्या कर रहे हैं और इनको क्या नहीं करना चाहिए। और अब आज जब उनकी ब्रैकेट बंद हुई है तो आप एग्जैक्टली सेम आयत अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं कि या बनी इसराइल ए बनी इसराइल उज़्कुरू याद करो नेमत अल्लती अनअमतु अलैकुम वो नेमतें जो मैंने तुम पे की व इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन और मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी थी। ये हम पढ़ रहे थे ना काफ़ी दफ़ा मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। और फिर अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि वत्तकू और डरो यौमन उस दिन से ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सन। देखिए नफ्स जो है ना अल्लाह ताला ने यहाँ पे नकरा इस्तेमाल किया है कि कोई नफ्स कोई भी जिसको कहते हैं ना वो किसी के काम नहीं आएगा। और फिर उसके बाद कहते हैं वला युक़बलु अन मिनहा और ना कबूल किया जाएगा उससे अदलुन कोई बदला कि वो ये कह दें कि अच्छा इसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कर दे इसके बदले में ये कर दे, नहीं होगा। वला तनफ़उहा शफ़ाअतुहु और ना ही उनको नफ़ा देगी कोई सिफारिश। देखिए हम लोग कितने आराम से कह देते हैं ना कि वो सिफारिश करेंगे वो सिफारिश करेंगे, लेकिन सिफारिश भी मोमिन लोगों के काम आएगी उस दिन। ये कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सिफारिश करेगा, हमारे हक में भी करेगा और हमारे अगेंस्ट भी होगी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे। इन कुरान में ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि हमारे दोस्त भी हमारी सिफारिश करेंगे। जो हमारे अच्छे दोस्त हैं जो जन्नतों में बैठे होंगे वो कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे मेरा वो दोस्त नज़र नहीं आ रहा। अगर हमारे दर्जे डिफरेंट होंगे, एक दोस्त ऊपर वाले दर्जे में एक दोस्त नीचे वाले में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी मोहब्बत करते हैं जन्नत वालों से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी खातिर उसके दोस्त को ऊपर वाले दर्जे में ले जाएंगे, उनकी सिफारिशें काम आएंगी। लेकिन यहाँ पे जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किन के काम नहीं आएंगी, जो अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हैं। वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून और ना ही वो मदद किए जाएंगे। इतनी सख्त आयत हैं ये कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़ेह कर दी। और इसके साथ साथ आप देखिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाते ही इनका जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इस दुनिया में कोई वली भी नहीं तुम्हारा होगा। किसको कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं ना कि अगर तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, अगर तुमने उनकी मिल्लत की पैरवी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा कभी करने वाले नहीं थे। एक्चुअली वो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहा हूँ तो तुम लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और इसके बाद ये चैप्टर क्लोज होता है। अब आज हम इंशाल्लाह हज़रत इब्राहीम के बारे में पढ़ेंगे।
ابراہیم علیہ السلام کون تھے. اسی طرح سے انشاءاللہ جہاں جہاں جس نبی کے بارے میں آئے گا ان کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل بتاتے رہیں گے. اور جہاں جہاں کوشش کروں گی کہ جب تک آپ کا قرآن ختم ہوگا ہم انشاءاللہ سیرہ بھی کمپلیٹ کر لیں گے, ہم تمام نبیوں کے حالات زندگی کمپلیٹ کر لیں گے. ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے سودے کیے تھے کہ وہ ولی اللہ بن گئے تھے الحمدللہ, اور ہم بھی اسی لائن پہ چلنے والے ہیں. حضرت ابراہیم کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم کی عمر جو تھی وہ 185 ایئرس, جو ہمیں روایات سے ملتا ہے کہ 85 سال کے تھے, اور انہوں نے 175 سال کے تھے, اور ان کے بھتیجے جو تھے حضرت لوط علیہ السلام تھے. اور ان کی زندگی میں جو پوری ان کی زندگی تھی اس میں جو مسلمان ہوئے تھے وہ لوط علیہ السلام تھے. دیکھیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم لوگ, اور ہم قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ فخر کریں گے اپنی امت کو دیکھ کے کہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال عمر پائی تھی. اور دیکھیں ان کی زندگی کی کہانی جب ہم بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کو, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے, آپ کو یاد ہے کہ وہ پہاڑ پہ جاتے تھے, وہاں پہ غار حرا میں ان کو جب جبرائیل علیہ السلام پہلی دفعہ وحی لے کے آئے تھے, اور پھر وہ بھاگے ہوئے گھر آئے تھے بی بی فاطمہ کے پاس, اور پھر وہ آیات تھی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, لیکن تو اس وقت نبوت ملی تھی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی, انہوں نے دوڑ لگائی کہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے, جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سانپ بن جاتی تھی چھڑی کو. تو اسی طرح سے ہر نبی کو نبوت جیسے ملی تو اس کے واقعہ ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اتنا خوبصورت ہے. آپ دیکھیں یہ 16 سال کے ایک جوان بچے تھے. آپ اپنے بچوں کو ذرا مائنڈ میں لائیے کہ ہمارے جو 16 سال کے بچے ہیں, دیکھیں ان کو کوئی ابھی کسی نبی کی پیروی نہیں کر رہے. یہ بابل شہر میں پیدا ہوئے تھے, وہاں پہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. ان کے ارد گرد کوئی توحید والا بندہ نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کے ان کو لگتا کہ او میں اس کو فالو کرتا ہوں. انہوں نے نیچر کے ساتھ, فطرت کے ساتھ اسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کی تھی. اتنی بڑی بات ہے, فطرت کے ساتھ. اور ان کو جب احساس ہوا, انہوں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ان کو خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, تو انہوں نے ان کی حکمت دا وے یہ چل رہے ہیں نا, آپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ وہ نوٹ کیجئے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تھی. کہ انہوں نے کہا, ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ لوگوں کا اس وقت وہاں کے لوگوں کا رواج تھا کہ عید جیسے ہوتی تھی نا, وہ بتوں کا ایک دن مناتے تھے, اس میں وہ کھانا پکاتے تھے, صبح بتوں کے آگے رکھ جاتے تھے, اور پھر وہ ایک بڑے سے میدان میں جاتے تھے اور پورا دن وہ گیم کھیلتے تھے یا جس طرح بھی فن کرتے تھے, اور رات کو واپس آتے تھے اور وہ کھانا اٹھاتے تھے. وہ سمجھتے تھے کھانا مبارک ہو گیا کیونکہ بتوں کے پاس رکھ کے گئے ہوئے ہیں, اور پھر وہ سارے مل کے کھا لیتے تھے. انہوں نے جب جانا تھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. جیسے آپ سوچیں کہ ایک 16 سال کا بچہ ہے تو اس کے گرد اس کے جو دوست ہوں گے, انہوں نے کہا چلو چلو سارے مل کے چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, انہوں نے اس وقت ایک حکمت سے کام لیا. انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج میں نہیں جا سکتا ہوں, تو وہ پیچھے رہ گئے. اب سب لوگ چلے جاتے ہیں. بعد میں ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ کلہاڑی لیتے ہیں, تو جتنے بت ہوتے ہیں وہ ساروں کو مار دے, مطلب سب کو وہ ختم کر دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, اور جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے نا اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے کندھے پہ وہ کلہاڑی رکھ دیتے ہیں اور خود آ کے گھر لیٹ جاتے ہیں. اب رات کو جب وہ لوگ واپس آتے ہیں تو آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. آپ سوچے ذرا, امیجن کریں کہ کیا حال ہوا ہوگا وہاں پہ لوگوں کا کہ سارے بت کسی نے توڑ دیے ہیں. اور وہ آپس میں ان میں باتیں ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی کچھ باتیں کرتا ہے. اب تو وہ پیچھے بھی رہ گیا تھا, آئی تھنک ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے. جب ابراہیم علیہ السلام کو بلاتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں ان سے, تو وہ آگے سے انہوں نے اتنی عقل مندی کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ تم کیا مجھ سے بات کر رہے ہو. یہ جو بڑا بت ہے جس کے کلہاڑی تو اس کے کندھے پہ پڑی ہوئی, آپ اس سے پوچھو. تم اس سے ساری دعائیں قبول کراتے ہو, تم اس کی عبادت کرتے ہو, تو یہ تمہیں بتائے, پوچھو اس سے کہ کس نے مارا ہے. وہ دیکھ کے وہ سارے حیران ہو گئے. خیر اینی وے وہ بڑے حیران ہوئے, لیکن فوراً ہی انہوں نے اپنی بات بدل دی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم بات کرتے ہو, بت تو آپس سے یہ تو بات نہیں کرتے ہیں, تو ہم ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں. اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا. نمرود کو جب پتا چلا یہ بات ڈیفینیٹلی بہت بڑی بات تھی کہ بتوں کو توڑ دیا کسی نے,
تو نمرود کو پتہ چلی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو, تم کس کو مان رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں 16-17 سال کا بچہ ہے, وہ نمرود ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. ابھی تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں جس کے بارے میں بات کروں وہ مجھے بچائے گا بھی کہ نہیں بچائے گا, میں کیا کر رہا ہوں. لیکن ان کو توحید اتنی, ان کے ایمان اتنا پکا تھا. انہوں نے کہا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو مارتا ہے اور جو زندہ کرتا ہے. نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے. اس نے جیل سے 2 بندوں کو بلایا جن کو قتل کی سزا ہو گئی ہوئی تھی, کہ ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی. ایک کو اس نے چھوڑ دیا, اس نے کہا دیکھا اس کو تو مرنے کی سزا تھی, اس کو تو میں نے چھوڑ دیا, زندہ ہو گیا. اور ایک کو اس نے قتل کر دیا. اس نے کہا دیکھو میں کسی کو بھی قتل کر سکتا ہوں, یہ کیا بڑی بات تم نے کہی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ یہ بات جو ہے اس میں یہ مانے گا نہیں. ان کی حکمت دیکھیں کہ انہوں نے فوراً بات بدلی. اب ہم جیسا بندہ ہوتا ہے اسی کو لے کے کہ نہیں تمہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے, اللہ ہے اور یہ ہے, ایسے ہم بات کرتے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم مغرب سے نکال کے دکھا دو. اور وہ قرآن میں یہ لفظ آتا ہے کہ وہ حیران پریشان رہ گیا اس بات سے. لیکن کیونکہ اتنی ان کے اندر وہ ساری شرک بھرا ہوا تھا کہ فوراً اس نے اس بات کو بدلا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط کہہ رہا ہے, یہ تو اس کو آگ میں پھینکو, اس کی سزا یہ ہے. اب سارے شہر میں اناؤنس ہو گیا. اب آپ دیکھیں جو شہر کے لوگ ہیں نا, وہ کہتے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بتوں کی اس نے توہین کیا, تو ہر کوئی بھاگ رہا ہے اور لکڑیاں لے کے آ رہا ہے. اب وہ ایک میدان میں ایک انبار لگ گیا لکڑیوں کا. اب اتنی بڑی آگ سلگائی گئی. اب دیکھیں کہ ایک 17-18 سال کا بچہ, اب سامنے 16-17 سال کا بچہ کھڑا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس آگ میں مجھے پھینکنا ہے. اور کہتے ہیں وہ جیسے گلیل نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں کہ مارتے ہیں اور وہ سیدھا پتھر جا کے لگتا ہے. اس طرح سے انہوں نے ایک بڑی سی چیز بنائی, کیونکہ اب اس کے پاس جا کے پھینکنا بھی تو مشکل تھا کیونکہ آگ اوپر آتی ہے. وہ بنائی اور دور سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو کیا حکم دیا تھا, کونوا بردن و سلاما, کہ ٹھنڈی ہو جا. کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ٹھنڈی کہہ دیتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ شاید وہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دیتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ سلامہ کے لفظ استعمال کیا کہ سلامتی والی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ اتنا مجھے مزہ آج تک کسی جگہ پہ نہیں آیا. وہ جو لذت اس جگہ پہ آگ کے اندر رہنے کی تھی اس لمحے میں نے وہ کبھی آج تک محسوس نہیں کی ہے. ان لوگوں کے سامنے یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام باہر نکل آئے صحیح سلامت, آگ نے ان کو چھوا بھی نہیں, لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے ساتھ اب لڑ رہا ہے. باپ کو کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان, مطلب تم توحید پہ آ جاؤ, تم اللہ کو پہچانو, شرک نہیں کرو, ان بتوں کو نہیں پوجو. اب باپ ان کو کیا آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا, تم نکل جاؤ یہاں سے. ابراہیم علیہ السلام نکل جاتے ہیں, وہ ہجرت کر جاتے ہیں. دیکھیں یہ ہجرت اللہ کچھ نہیں پتا آگے کیا ہوگا. اور وہ ہجرت کدھر کرتے ہیں, وہ بابل شہر سے شام کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں. شام میں ان کے چچا رہتے تھے. اب وہاں پہ جا کے تھوڑی دیر رہتے ہیں. وہاں پہ ان کی کزن جو تھی, چچا کی بیٹی جو تھی, سارہ علیہ السلام تھی. وہاں پہ سارہ علیہ السلام سے ان کی شادی ہو جاتی ہے. وہاں سے جب شادی ہوتی ہے تو شام سے مصر کی طرف, شام میں جو لوگ تھے نا وہ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے. میں اس لیے آپ کو یہ کہانی بھی بتا رہی ہوں کہ جب آگے ہم پورا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں, کیوں سارے لوگ جیسے اہل کتاب جتنے بھی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے کیوں ریلیٹ کرتے ہیں کہ ابراہیم کی قربانیاں تو آپ ذرا دیکھیے کہ وہاں پہ لوگ چاند اور سورج کی پوجا کرتے ہیں. کس طرح سے وہ آئے گا انشاءاللہ واقعہ میں وہاں پہ بتاؤں گی, جہاں پہ وہ کہتے ہیں پہلے تو انہی کی طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے یہ خدا ہے, اس کی یہ میرا خیال ہے کہ یہی ہمارا معبود ہے. لیکن جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا خدا کیسے غروب ہو سکتا ہے, یہ تو چلا گیا. اور لوگوں کو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ تھاٹ پروسیس ان کا کہ کس طرح سے ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے, یہ سورج خدا نہیں ہے, یہ تو غروب ہو گیا. ہمارا خدا تو ایسا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے. کہ اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں چاند سورج کی پوجا نہیں کرو, وہ تمہارا معبود نہیں ہے, لیکن لوگ نہیں مانتے ہیں. اب وہاں سے یہ شام سے مصر کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی بیوی ان کے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ سارہ علیہ السلام اتنی خوبصورت تھیں جس کی حد نہیں. اب مصر کے بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی کپل ادھر جیسے آیا ہے اور وہ جو ایک آدمی ہے اس کے ساتھ عورت بہت خوبصورت ہے.
اب وہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے وزیروں کو حکم دیتا ہے کہ اس عورت کو تم لے کے آؤ میرے پاس، اور اگر وہ آدمی جو اس کے ساتھ ہے اگر وہ اس کا خاوند ہوگا نا تو اس کو قتل کر دینا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ سارہ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پوچھیں گے کہ تم کون ہو، میں کون ہوں، تو تم کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ دیکھیے اب آپ یاد رکھنا کہ یہ سیکنڈ بات، پہلی انہوں نے کہا تھا جب بتوں کے لیے جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جانا، حالانکہ بیمار نہیں تھے۔ پھر وہ تھا کہ انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں توڑا، وہ دوسرے جو بڑا بت ہے اسے پوچھو۔ تیسری دفعہ یہ والی بات ہوئی کہ جب انہوں نے کہا میں بھائی ہوں، تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس وقت پوری جگہ پہ، جس جگہ پہ مصر میں تھے، پورے مصر میں کوئی ایک مسلمان نہیں تھا۔ تو سارہ علیہ السلام جو تھی وہ ان کی دینی بہن تو بنتی ہے نا، تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ تم جا کے، وہ جھوٹ نہیں ہے کہ تم کہنا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ تو اس طرح سے جب وہ ان کے پاس جاتی ہے، بادشاہ کے پاس جاتی ہے، بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے۔ جیسے وہ سارہ علیہ السلام کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، سارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کے فتنے سے محفوظ رکھنا، مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ تو کہتے ہیں اس کا ہاتھ بادشاہ کا شل ہو جاتا ہے۔ وہ دوسری دفعہ پھر وہ جیسے وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو سارہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ ٹھیک ہوتا ہے اس کی نیت پھر خراب ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ 3 دفعہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا اور ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گی، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اب جب تیسری دفعہ بھی یہی ہوتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ، سارہ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، اس کا ہاتھ پھر شل ہو، اس کے ہاتھ مطلب وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، جیسے وہ وہیں گر جاتا ہے۔ تو وہ ان سے کہتا ہے کہ پھر وہ ڈر جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم میرے فتنے سے محفوظ ہو۔ سارہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، وہ اپنے وزیروں کو بلاتا ہے، کہتا ہے یہ کیا تم چیز لے کے آئے ہو میرے پاس، یہ تو مجھے لگتا ہے جنوں کی کوئی نسل ہے، جیسے اس زمانے میں تو شرک تھا اور وہ اسی طرح سے سوچتے تھے۔ اب سارہ علیہ السلام کو وہ کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ یہ کہیں مجھے نقصان نہ دے دے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے ایک لانڈی ان کے ساتھ ان کو گفٹ کرتا ہے، اور وہ لانڈی پتہ کون ہوتی ہے؟ بی بی ہاجرہ۔ یہاں سے وہ ان کے ساتھ وہ رہتی ہیں اور وہ ساتھ ان کے چلتی ہیں، وہ ان کو لے کے اپنے ساتھ آ جاتی ہیں۔ اب شام سے مصر کا سفر ان کا، وہاں پہ تھوڑی دیر رہتے ہیں، پھر ان کو وہاں سے مصر سے واپس جب وہ فلسطین آ کے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو ان کی عمر 85 ایئرس تھی۔ اب سارہ علیہ السلام جو ہے ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا، ان کو یہ پتہ لگتا، وہ یہ فیل کرتی ہیں کہ جیسے اب وہ بانجھ ہیں اور ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب اولاد کی بڑی ان کو خواہش بھی تھی، تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ جو میری لانڈی ہے میں اس کو ہاجرہ جو تھی کہ میں اس کا نکاح کر دیتی ہوں ابراہیم سے، اور ان سے جو اولاد ہوگی تو ہم اولاد کی طرح اس کو رکھیں گے۔ اب وہ اس کا نکاح کرتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آ جاتی ہے، خوشخبری جب آتی ہے اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، ان میں ڈفرنس ہے دونوں میں۔ اب وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر ایک نیچرلی جو جیلسی ہوتی ہے ان میں وہ آ جاتی ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ کہتی ہے کہ اس کو لے کے تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ جو بھی قصہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کے، ہاجرہ کو لے کے، اپنی بیوی کو لے کے مکہ کی طرف چلے جاؤ۔ اب مصر سے وہ مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑی مزے کے قصے ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ او مائی گاڈ ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا۔ اب وہ مصر کی طرف، وہ مکہ کی طرف ان کو چھوڑ آتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، تو پھر آفٹر تھوڑی دیر کے بعد، جیسے جب ابراہیم علیہ السلام 100 ایئرس کے ہوتے ہیں، جب ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملتی ہے، تو وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ تو یہاں تک تو میں آپ کو تھوڑا سا ان کا قصہ بتا رہی ہوں۔ اب باقی ہم انشاءاللہ آیت کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور جہاں جہاں پہ ان کے اور بھی واقعہ آئیں گے میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ کیا تھے حضرت ابراہیم اور کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ان سے اتنی محبت کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی۔ اب ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 124۔ وَإِذْ، اور جب، ابتلا، آزمایا، امتحان لیا، ابراہیم، ابراہیم کو آزمایا کس نے؟ ربہ، اس کے رب نے۔ اب دیکھیں امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا، کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا، امتحان لیا ابراہیم کا، ربہ، اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ،
تمام کہتے ہیں نا کر دینا کسی چیز کا، فا پس اتما تو پورا کر دیا، ہننا ان کو. اب ہننا دیکھیں، ہننا جو ضمیر ہے نا یہ مؤنث کی ہوتی ہے، تو یہاں پہ مؤنث کی ضمیر کیوں ہے؟ کیونکہ بکلمات جو ہے نا یہ مؤنث ہے. قولا کہا کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. انی بے شک میں جاعلو کا بنانے والا ہوں تجھے، للناسی لوگوں کے لیے، امامن امام. قولا کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. ومن ذریاتی اور میری اولاد کو بھی کیا؟ قولا کہا لا نہیں، ینالو پہنچے گا، عہدی میرا وعدہ، للظالمین ظالموں کو. اب ہم اس کی تھوڑی تفسیر کرتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا. یہ پوری ایک داستان ہے اتنے سینٹنس میں کہ ابراہیم کو کیسے آزمایا تھا. دیکھیے ہم پہ جب آزمائش آتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. ذرا ابراہیم کی آزمائش تو دیکھیے کہ پہلے کیا ہوا تھا، کہ پہلے جب وہ توحید کی بات کر رہے تھے نا، ایسی تو کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. ہم تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں چلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بعد تو بس ہمیں کوئی پریشانی آنے والی نہیں، اب کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابتلا کس نے کیا تھا، آزمایا کس نے تھا؟ اس کے رب نے آزمایا تھا. ان کو آگ میں پھینک دیا گیا. وہ جو راستے میں مشکلیں آئیں انہوں نے جیسے سمینا و اطانا، کہ انہوں نے سن لیا، انہوں نے بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اطاعت کے دروازے کھول دیے. الحمدللہ. اس کے بعد دیکھیں وہ وہاں سے اپنے باپ کو جب تبلیغ کرتے ہیں، باپ ان کو کہتا ہے میں سنسار کر دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے. نکل جاتے ہیں. پھر وہاں پہ بادشاہ کے پاس پھنس جاتے ہیں جا کے. پھر بڑھاپے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اور پھر ایک خواب میں اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں کہ اس کو ذبح کر دو، اور کس طرح سے وہ تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات ایک سائڈ پہ کریں، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے، وہ باپ کی بات سنتے ہیں اور وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ تو جو بھی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، آپ مجھے اس پہ مضبوط پائیں گے، قائم پائیں گے. فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے پورا کر دیا. اب دیکھیے کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب امتحان آتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن کی تو شان ہی بڑی ہے. جب بھی اس پہ مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اور جب اس پہ خوشی آتی ہے، اللہ اپنی نعمتیں نوازتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے. الحمدللہ. دیکھیے جب آزمائشیں آتی ہیں، جتنے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں اتنی ہی آزمائشیں آتی ہیں. ابھی کنڈر گارڈن آپ دیکھیں، ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کنڈر گارڈن میں ہوتے ہیں پھر ان کا ایک چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے، تو پھر وہ اگلی کلاس میں جاتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ پہلی کلاس کے بچے سے 10ویں کلاس کا امتحان ہو جائے. امتحان اس انسان کے لیول کے مطابق ہوتے ہیں، جس لیول پہ بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے امتحان میں آتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں یا رب العالمین تو ہمارا ولی بن جا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمارے دنیا میں بھی ولی بن جائے، ہمارے آخرت میں بھی ولی بن جائے. اب یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. اب ولی بننا ہے اگر اللہ نے ہمارا، تو اس کے لیے امتحان آئے گا. اور جب امتحان آتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اتنا بڑا امتحان ہمارے سر پہ آ گیا. امتحان جب آتے ہیں تو ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. امتحان انسان کو ایک دوسرے لیول پہ لے کے جاتا ہے. کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہم اسکول میں جاتے ہیں، امتحان دیے بغیر ہمیں اگلی کلاس میں بھیجتے ہیں؟ نہیں بھیجتے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ ہے. امتحان آتے ہیں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا، سورۃ ملک جو ہم روز پڑھتے ہیں کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیبلوکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا اس دنیا میں تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. تو آزمائشوں سے گھبرانا نہیں ہے. دیکھیے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ہم کیوں آزمائش میں ہیں، تو پھر ہمیں سکون آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اگلے درجے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں.
आजमाइश और मुसीबत में फ़र्क कैसे करें। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि मुझे कैसे पता चले कि ये अल्लाह की आजमाइश है, उसका इम्तिहान है, या फिर मेरे पे मुसीबत आ गई। देखिए मुसीबतें इंसान पे कब आती हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा ना कि ए इंसान, तुझ पे जो मुसीबत आती है तेरे अपने अमल का नतीजा है। मुझे क्या मुसीबत पड़ी मैं तुझे तकलीफ में डालूं? लेकिन आजमाइश तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है ना। तो हज़रत अली ने जवाब दिया था कि जब इंसान पे कोई मुसीबत आती है और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू कर लेता है, वो उसकी आजमाइश है, और जब वो अल्लाह से दूर हट जाता है तो वो उसकी मुसीबत है। आप देखिए गम में अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब हम पे गम आता है तो हम सजदे करना शुरू हो जाते हैं, हम रोना शुरू होते हैं, हम नमाजें हमारी ठीक हो जाती हैं। लेकिन खुशियों का सब्र बड़ा मुश्किल होता है। आजमाइश तो दोनों है ना, वो भी आजमाइश है, ये भी आजमाइश है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम खुशी में मुझे याद रखो, मैं गम में तुम्हें याद रखूंगा। हम खुशियों में अल्लाह सुब्हानहू तआला को भूल जाते, हमें लगता ही नहीं है कि वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने दी हैं ये नेमतें हैं शुक्र अदा करने के लिए। हम समझते हैं हम ओन करते हैं इनको, हम डिजर्व करते हैं, इसलिए हमें मिली है। और उन खुशियों में जैसे हम माल लुटाते हैं, जैसे ये माल मेरा है, मेरा हक है, मैंने मेहनत से कमाया, मैं जहाँ मर्जी लुटाऊं, मेरी मर्जी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि ये माल मेरी अनायत है, उसका करम है। देखिए हमें जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान हो जाती है, अल्लाह ने शुरू में ही हमें बता दिया कि क्यों पैदा किया तुमको, उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। सारा वक्त कुछ भी काम करते हो तुम्हारी जुबान चुप नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के जिक्र के साथ रहो। तो यहाँ पे जब आजमाइश आती है तो हमें क्या करना है? हमें सब्र करना है, क्योंकि जब सब्र करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाहु माअस साबिरीन। आप देखिए किसी को सब्र की हालत में देखे ना तो उसको कहा करें कि मेरे लिए दुआ करो। ये जिंदा को हम कह सकते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि उस वक्त तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, ऐसे नहीं फरिश्ते तो होते ही हैं, उस बंदे के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला 24 घंटे अल्लाह बैठ जाते हैं उस पूरे उस अरसे में जब तक वो सब्र की हालत में होता है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं? क़ाला, कहा, फरमाया, इन्नी, बेशक मैं, जाइलू का, बनाने वाला हूँ तुझे, लिन्नासी, लोगों के लिए, इमामन, इमाम बनाने वाला। इमाम कौन होता है? मस्जिद में जब हम नमाज पढ़ते हैं आगे इमाम होता है तो क्या होता है? इमाम जैसी जैसी हरकत करते हैं हम उनके पीछे वैसे ही रिपीट करते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी हर चीज वैसे चाहिए जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। जब इम्तिहान आया था तो समेना व अताना कर लिया था। देखियो ये बिकाली मातिन जो है ना, चंद कलमात, आप देखिए अगर इसको शरीयत पे लेते हैं, अल्लाह ताला ने क्या हमें चंद कलमात नहीं दिए हुए? आप जरा सोचिए, ये जो कुरान की कलमात है, ये सारी की सारी कुरान जो है, ये एक एक आयत जो अल्लाह के कलमे है ना, तो हमें भी तो हुक्म मिले हैं अल्लाह के कि हम समेना व अताना कहते हैं। क्या हम कह सकते हैं फ़अतम्मा हुन्ना? अगर आप देखिए वाइज़ तला इब्राहिमा, इब्राहिम के नीचे आप अपना अपना नाम लिखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ वाइज, और जब इब्तला आजमाया इब्राहिमों के नीचे अगर मैं आयशा तो लिख देती हूँ, आयशा था, आयशा को रब्बू उसके रब ने, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ फ़अतम्मा हुन्ना? तो उसने पूरा कर दिया। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंसान ही थे ना, नबूवत के दर्जे पे तो वो बाद में पहुंचे थे। आप देखिए कि किस तरह से इंसान अपने आप को अल्लाह के सामने जब बेच देता है, खरीदने वाला तो देखे जरा, तो फिर बिकने को दिल क्यों ना करे हमारा? क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब कहा इन्नी, बेशक मैं बनाने वाला हूँ आपको इमाम, जिसकी हम पैरवी करें, जिसके हम फुट स्टेप पे चलें। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? क़ाला, कहा इब्राहिम ने, वह मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला इमाम बनाएंगे। यहाँ से पता चलता है कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई नेमत देते हैं तो हम इंसान वैसे करते भी यही है कि हम फौरन अपनी औलाद का सोचते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक कारोबार है तो हमारे बच्चे आगे उसको बढ़ाएंगे। अगर हमें कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है तो हम बच्चों को शेयर कराते हैं कि हमारे बच्चे इसके हिस्सेदार बनते हैं। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें क्या कह रहे हैं? क़ाला, कहा, ला यनालू, नहीं पहुंचेगा, आहदी, मेरा अहद, मेरा वादा, लिज़ालिमीन, जालिमों को।
اب یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ہمیں یہ کون ہے، ذریات کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، نبی کی اولاد کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ظالم ان میں سے ہوں گے، سب کا وعدہ نہیں ہے، جو ظالم ہے ان کو میرا یہ عہد نہیں وہ امام نہیں بنیں گے، وہ نبی نہیں بنیں گے۔ ان کی ذریات میں سے نبی آئے تھے نا، وہ امام نہیں بنیں گے۔ امام صرف وہ ہوں گے جو متقی لوگ ہوں گے۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں میری امی بڑی نیک تھی، میرے دادا بڑے نیک تھے، میرے نانا بڑے نیک تھے، کوئی کام نہیں آگے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپنا اپنا چلے گا، جو تمہاری اولاد میں سے ذریات میں سے وہ ہوگا نافرمان ہوگا، اس کو امامت نہیں ملے گی۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیتا، بیت کون سا؟ البیت خاص گھر نا، بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کی۔ مثابتاً، مثابتاً کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، ثواب بھی اسی سے ہے۔ دیکھیں جب ثواب بھی تو یہ ہوتا ہے نا، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ثواب لوٹ کے آتا ہے، تو اسی طرح سے یہ آ رہا ہے یہاں پہ مثابتاً لوٹنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وامناً اور امن کی جگہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اب خانہ کعبہ کے لیے بات کر رہے ہیں کہ بے شک ہم نے خانہ کعبہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیے ہم کہیں بھی جاتے ہیں، ایک دفعہ چلے جائیں، 2 دفعہ چلے جائیں، 3 دفعہ چلے جائیں، پھر ہمارا دل اکتا جاتا ہے کہ نہیں نہیں اب ہم کہیں اور سیر کرنے جائیں گے، اب ہم نے دیکھ لیا کتنی بھی خوبصورت جگہ ہو۔ لیکن جب آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، جو لوگ بھی حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، ہر دفعہ ہر سال دل چاہتا ہے کہ ہے اللہ میاں پھر سے بلا لے، ہے اللہ، اور وہاں جاتے ہو تو دل ہی نہیں بھرتا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے اب ہم نے نہیں جانا، ہے اللہ میاں اتنی خوبصورت جگہ، یہاں تو ایسا دل اس میں اٹک جاتا ہے بندے کا۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور امن کی جگہ۔ دیکھیے وہاں پہ قریش کے لوگ، جب ابھی اسلام بھی نہیں آیا تھا، تو قریش کے لوگ بھی جب خانہ کعبہ میں اپنے دشمن کو بھی دیکھ لیتے تھے نا، اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تھے، اس کو بھی معاف کر دیتے تھے، اس کے آگے بھی ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذُوا اور بنا لو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ، جائے نماز، وَعَهِدْنَا اور عہد لیا ہم نے، ابراہیم ابراہیم سے، واسماعیل اور اسماعیل سے، ان کے طہرا کہ تم دونوں پاک رکھو، بیتی میرے گھر کو، للطوافین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب ذرا غور کیجئے اس ایک لفظ کو ذرا انڈرلائن کیجئے، مقام ابراہیم کو، مقام ابراہیم کو۔ اب آپ لوگ جو بھی حج عمرے کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، مین دروازہ، اس کے بالکل پیچھے گولڈن سا ڈوم ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے اور اس کے اوپر پاؤں کے نشان ہیں۔ وہ پتھر جو ہے، جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ جنت کا پتھر تھا جو لفٹ کی طرح کام کرتا تھا، جب انہوں نے اوپر جانا ہوتا تھا وہ اوپر چلا جاتا تھا، پھر نیچے لے آتے تھے، تو اس کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے راستے میں جو چلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پاؤں کے نشانوں کو بھی کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو مسلح بنا لو، تو پوری انسانیت کی پیشانی ادھر جھکا دی ہے۔ کس کے قدموں کے نیچے؟ کس کے قدموں پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں پہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے، کوئی نیکی آپ کرتے ہو نا آپ کو واپس لوٹا دیتے، اور وہ کتنی بڑی کر کے لوٹا دیتے ہیں کہ ابراہیم کے قدموں کے نشان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے سجدے وہاں پہ کرو۔ آپ کا طواف پورا ساتھ کرتے ہو، آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے جب تک آپ 2 نفل اس کے پیچھے نہیں پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ، ایک دفعہ وہی بات ہے کہ بکھ جاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری کتنی عزت کرواتے ہیں اور کتنی عزت کرتے ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَعَهِدْنَا اور عہد لیا ہم نے، إِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ 2 پیغمبر ہیں ادھر، ان سے کیا عہد لیا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِي کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو۔ کن کے لیے؟ لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے لیے اللہ کے گھر کون سے ہیں؟
آج جمعہ ہے نا، تو کتنے ہمارے لوگ جو آدمیوں کے لیے تو فرض ہے مسجد میں، عورتیں بھی جو فارغ ہوتی ہیں وہ بھی جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے. وہ مسجدیں جو اللہ کے گھر ہیں ان کو پاک اور صاف رکھنا کتنا ضروری ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں تھے، مسجد نبی میں تھے، تو بدو کسی نے تھوک پھینک دیا، جیسے وہاں پہ نشان پڑا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھائی ہوگی، اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا اس کو. انہوں نے یہ نہیں کہا بلال کو بلاؤ اس کو کہو کہ یہ صاف کرے، فلاں کو بلاؤ اس کو کوئی یہ صاف کرے، اپنے ہاتھ سے صاف کیا. آج آپ دیکھیے جب ہم مسجدوں میں جاتے ہیں وہاں پہ باتھ روم کتنے کئی دفعہ ایسا حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ گند ہے، تو ہم اپنے گھروں کے کیا باتھ روم صاف نہیں کرتے ہیں؟ کہ ہم ٹیشو پیپر لے کے اس کو ڈرائی نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی چیز گری پڑی ہوتی ہے ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ 2 پیغمبروں کو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر صاف کرو. کن کے لیے؟ وہ لوگ جو اعتکاف پہ آ رہے ہیں، جو لوگ طواف کرنے آ رہے ہیں، جو رکوع سجود کرنے آ رہے ہیں. الحمدللہ. اور کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں کیونکہ نماز سے زیادہ طواف جو کرنا ہے اس کا زیادہ اجر ملتا ہے، کیونکہ نماز وہ تو خیر پڑھتے ہی ہم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں اگر ہم ایک بھی نفل پڑھتے ہیں تو 1000 نفل جتنا ثواب ہے. لیکن نفل تو ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف جو ہے وہ صرف خانہ کعبہ کا ہوتا ہے. اس لیے جب ہم وہاں پہ جائیں تو زیادہ سے زیادہ طواف کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. وہ تو وقت ہی ایسا ہوتا ہے جو جاتے ہیں لوگ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا حال ہے. وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ابراہیم و ابراہیم نے ربی اے میرے پروردگار اجعل بنا دے حاذا اس بالدن شہر کو آمنن امن والا ورزق اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے. یہ دعا کب کی تھی آپ کو پتہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کے آ رہے تھے نا، یہ اس وقت دعا کی تھی. آپ دیکھیں کہ وہ تو بنجر زمین تھی، وہاں پہ کوئی فصل بھی نہیں اگتی تھی، اور آج دیکھیے وہاں پہ کیا حال ہے. پوری دنیا کے پھل ادھر ہے، پوری دنیا کے میوے ادھر ہے. آپ کو کوئی چیز کی کمی وہاں پہ لگتی ہے؟ وہاں پہ ساری دنیا ہی سمٹ کے آگے ہوئی ہے. تو یہ اب جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ قبول کی. من آمنا جو کوئی ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت پر. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ابراہیم دعا کر رہے ہیں نا کہ اے رب اجعل ھذا بلدن اس شہر کو امن والا بنا دے، ورزق اور رزق دے اس کے رہنے والوں کے لیے پھلوں سے. من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر اور جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان کو یہ رزق دینا اور ان کو ثمرات دینا. اب دیکھیں وہ اب بڑی مزے کی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ پہلے جب انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ امام آپ مجھے بنا رہے تو میری ذریات کو بھی بنائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں وہ ذریات کا معاملہ نہیں ہے، وہ جو نیک ہوں گے انہی کو امامت ملے گی. اب یہاں پہ وہ ڈر کے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ من آمنا منہم جو کوئی ان میں سے ایمان لے آئے نا ان کو والیوم الآخر اور آخرت پہ ایمان لینا اس کے لیے رزق ہے اور اس کے لیے ثمرات دے دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قَالَ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَمَن كَفَرَ جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُوهُ تو میں فائدہ دوں گا اس کو قلیلاً تھوڑا، ثم پھر أَضْطُرُّهُ اور میں مجبور کر دوں گا اس کو إِلَىٰ عذاب النار عذاب آخرت کے آگ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دعا جب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہوں گے ان کو دینا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، جو کافر ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا دیں گے، فَأُمَتِّعُوهُ تو اس کو بھی فائدہ دیں گے، قلیلاً تھوڑا سا. یہ قلیل وہ نہ سوچیں کہ ان کو کاروبار تھوڑا ملے گا یا ان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس دنیا کی کوئی وقت ہوتی نا تو وہ کافر کوئی گھونٹ پانی نہ ملتا. ایک سورت آئی تھنک زہرف میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ مومن جو ہے وہ امپریس ہو جائیں گے ان سے کافروں سے، تو میں ان کی چھتیں سونے کی کافروں کی بنا دیتا اور ان کی جو سیڑھیاں ہیں وہ میں چاندی کی بنا دیتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ کتنی، یہ جو دنیا کی اگر نعمتیں ہیں بھی تو آپ سوچیں یہ کتنی دیر کی ہیں، آخر تو ختم ہو جانی ہے.
آخر تو اس کا وجود ختم ہو جانا ہے نا. آخرت جو ہمیشہ رہنے والی, جنت جو ہمیشہ رہنے والی. اللہ اکبر. ہمارا فوکس اس سائٹ پہ ہونا چاہیے کہ یا رب العالمین جنت. دیکھیں دنیا مانگنا, دنیا تو اللہ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا کے سارا علم دیا تھا نا, اور پھر جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا, کیونکہ ابھی تک ان کے پاس صرف دنیا کا علم تھا, اور ان سے غلطی ہو گئی. لیکن جب غلطی ہوگی تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر وہی کا علم آتا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یاد ہے نا آپ کو, جب وہی کا علم آتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں. ہم دنیا کا علم لیں گے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے, وہ تو لینا ہی ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے, جو ہم اپنا اصل دین کا علم نہیں لیں گے نا, تو وہ علم بھی ہمارے فائدے کا کچھ نہیں ہونا. یہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی. شروع میں نے سنا تھا, مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی. انشاءاللہ جہاں پہ یہ آیت آئے گی میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں اس کا بتاؤں گی, دین آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میں کیا بات بار بار آپ کو کہتی ہوں. کہ ہر چیز, ہر دنیا کے ساتھ آپ کو دین کو اٹیچ, یہ میجک سٹون ہے. جب تک میجک سٹون اس کے ساتھ نہیں لگے گا, وہ ہدایت ہمیں ملے گی نہیں اس چیز سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بلیک اینڈ وائٹ قرآن دے دیا, اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے. ہم ماننے والے بس بن جائیں, ہم اطاعت کرنے والے بس بن جائیں, پھر تو دیکھیے نا, پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ پھر تو موجیں ہی موجیں انشاءاللہ. پھر تو جنتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں, ہر دروازہ مومن کا انتظار کر رہا ہے. قیامت کے دن ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ.